This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. वेलकम बैक। यूर वाचिंग प्रोग्राम की सी हॉटलाइन। और ब्रेक पे जाने से पहले मार्केट की क्लोजिंग के हवाले से जो हमारी बात हो रही थी, मार्केट की क्लोजिंग हमने देख ली। आज ग्रीन जोन के अंदर मार्केट रही है। वॉल्यूम्स वाइज भी हमने देखा 176 मिलियन शेयर्स का काम आज मार्केट में देखने में आया। वॉल्यूम लीडर्स भी आज हमने देख लिया। आज फिक्स लाइन सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी जो है आज वो लीड कर रहे थे, तो ये आज के वॉल्यूम लीडर्स हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हमारे प्रोग्राम में बात होगी। क्या रीजंस हैं मार्केट के अंदर, क्यों अब इतनी रेंज बाउंड एक्टिविटी नज़र आ रही है, इन तमाम चीज़ों को आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चंस भी कुछ मेरे पास मौजूद हैं, वो भी कोशिश करेंगे आज अपने एक्सपर्ट से इस तमाम चीज़ों पे बात हो जाए। सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने मेहमान के साथ। मेरे साथ यहाँ पर इमरान खलील जो है वो तशरीफ़ फरमाए, चीफ एग्जीक्यूटिव फ्लोट सिक्योरिटीज़। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अच्छा इमरान, मार्केट के हवाले से बात हो रही है, वॉल्यूम्स सबसे पहले मैं हमेशा वॉल्यूम्स के हवाले से पूछता हूँ, कैसे वॉल्यूम्स नज़र आए? लास्ट वीक में तो देखा 19 करोड़ के करीब डेली जो है वो काम हो रहा था। एज सच कोई बहुत बड़ा तो फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स कंसीडर किए जाते हैं इस लेवल के ऊपर। तो आज इस वीक का जो स्टार्ट हुआ उसमें हमने देखा थोड़ा सा जो है डिक्लाइन आना शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन और मज़ीद आया। हमने नेक्स्ट डे देखा फिर 15 करोड़ से इससे थोड़ा सा ज़्यादा काम, फिर आज थोड़ी सी रिकवरी मार्केट ने शो की। तो इस वीक की अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एनालिसिस दीजिए। और प्लस ये कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोज़ाना क्वेश्चन किया जा रहा है कि फिक्स लाइन सेक्टर एक्टिव हो गया, अनाउंसमेंट आ गई है, क्या वजह, क्या रीज़न है और आगे आने वाले वक्त में कितना मज़ीद जो प्रोलॉन्ग कर सकती है रैली, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, पहले तो आप आज की बात कर लें, आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में जनरली आज जो जैसे कहते हैं मार्केट का लास्टर, वो मार्केट में नज़र नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्दो आपने फिगर्स बताया कि ये मार्केट पॉजिटिव जोन में क्लोज हुई, टॉप गेनर्स बताए, बट सेइंग दैट जो जितना वॉल्यूम मार्केट में होना चाहिए था, ऑल्दो आज का वॉल्यूम कल से थोड़ा सा बेहतर था। 176 मिलियन हुआ, कल अबाउट 150 मिलियन था, तो दैट वाज अ बिट लोअर। लेकिन आज का लो होने का मेरे ख्याल से एक रीज़न ये है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स एक्टिव इतने ज़्यादा नहीं नज़र आए, बिकॉज पॉजिटिव न्यूज़ बहुत कम थी। या बिटवीन अब और अगले 1-2 महीने में there's a bit of a gap because announcements आपकी सारी ओवर हो गई हैं, या मेजॉरिटी अनाउंसमेंट्स आपकी मेजर अनाउंसमेंट जिसका कुछ और आने वाली हैं। ऑब्वियसली वो सेक्टर स्पेसिफिक हैं या वो आई वुड से एंटिटी स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली जिसकी अनाउंसमेंट जैसी आती जाएगी वो आप उसमें एक्टिविटी देखते रहेंगे। बिल्कुल। बट जनरली बिकॉज एक अनाउंसमेंट्स का पीरियड ओवर हो चुका है, नेक्स्ट अभी आना है, एंड इन बिटवीन अनलेस वी सी समथिंग वेरी पॉजिटिव कमिंग थ्रू, वी कुड सी अ रेंज बाउंड एक्टिविटी। बिल्कुल। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, सो लोगों का ध्यान उस तरफ भी है। सो लोगों की अटेंशन थोड़ी सी इस वक्त इस टाइम पे डाइवर्ट हुई है। अच्छा, ऐसा होता है अमूमन जब इलेक्शन होते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो लो हो जाती है, किस इस तरह का कुछ फैक्टर है? देखिए, थोड़ा बहुत, ऑल्दो इसको कोई बैक करने के लिए कोई डेटा तो पब्लिश नहीं हुआ या कोई ऐसा वो नहीं है, बट वन कैन ऑलवेज अज्यूम दैट बिकॉज आप लोगों का एक अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हुआ होता है। सो और बिकॉज मेन चीज़ ये है कि रिजल्ट्स ओवर काफ़ी सारे हो चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आने में थोड़ा सा टाइम है अभी। आगे आपकी MSCI इंडेक्स से बातचीत चल रही है कि आपकी अपग्रेड कर दें मार्केट को, बट अनलेस ऐसी कोई पॉजिटिव कॉन्क्रीट चीज़ हो, इंडिया से आपकी बातचीत चल रही है, इंडियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलाउ हो गई है, बट हमने देखा है कि जब तक SECP अलाउ नहीं करेगा उसको कोई कॉन्क्रीट मेजर जब तक ना लिया जाए, मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड नज़र नहीं आता। ठीक है। बट सेइंग दैट आई एम नॉट ऑल्सो सेइंग कि मार्केट बहुत नीचे जाएगी। ठीक है। अच्छा इमरान, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे वो ये कि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो है वो अब तक जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि अब उनमें इजाफा जो है वो नहीं देख रहा। आपकी रिसर्च क्या कह रही है कि जब हमने देखा 10,000 की मार्केट थी, उसके बाद जो फैसले लिए गए, मार्केट के अंदर एक शिफ्ट आया, मार्केट जो है 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर जो है वो जाना शुरू हो गई हमने देखा। और अब मार्केट के अंदर हमने देखा कि बड़ी तेज़ी, एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्थी एक्टिविटी जो बिल्ड होना शुरू हो गई ना। फाइनली हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट जो है उनके अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अब तक आपके ख्याल में कितना इजाफा हो चुका है? आपकी अजम्पशन क्या कहती है? यासिर, मेरे ख्याल से आपने बड़ा सही पॉइंट रेज करा है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द कोर इशूज़ इन आवर मार्केट, स्पेशली आफ्टर डीम्यूचुअलाइजेशन। बिकॉज जो भी इन्वेस्टर आएगा आपके पास, वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स देखेगा। ऑब्वियसली द पोटेंशियल इज़ देयर, बट
آپ یہ دیکھیں کہ آج کے کیا نمبرز ہیں اور جو رجسٹرڈ نمبرز ہیں وہ اب نیشنل کلیئرنگ کے اوپنڈ اکاؤنٹس اباؤٹ 190,000، اس میں سے جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ اباؤٹ 50,000 ہیں. اور یہ میں ایک اسٹاک ایکسچینج کی بات نہیں کر رہا، یہ تینوں اسٹاک ایکسچینجز کے ملا کے 50,000 تینوں اسٹاک ایکسچینجز کے ایکٹیو اکاؤنٹس جو ابھی ٹریڈ کر رہے ہیں اباؤٹ 50,000 ہیں، گیو اور ٹیک 1 or 2,000 ہیئر اور دیر. صحیح ہے. اب اگر آپ کے تینوں اسٹاک ایکسچینجز ملا کے صرف 50,000 انویسٹرز ایکٹیولی ٹریڈ کرتا ہے تو یور نمبر از ویری ویری لو. بالکل چاہے وہ بہت ہائی نیٹ ورتھ کلائنٹس ہو، بٹ بات ساری یہ ہے کہ ہمیں عام لوگوں کو مارکیٹ میں لے کے آنا ہے تاکہ ایک بندہ جس کے پاس اگر 10,000 روپے سیونگ ہے تو وہ کہے میں یار کچھ شیئر خرید سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور ہمیں اس طرف جانا ہے اور اس طرف ایم کرنا ہے. تو عمران، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے یا پھر جو پاسٹ ایکسپیرینسز رہے ہیں وہ زیادہ بہت جو وہ لوگوں کے لیے ٹف تھے، اس وجہ سے وہ دوبارہ مارکیٹ کے اندر انٹری نہیں لے رہا ہے، یا نئے لوگ جو وہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ مارکیٹ کا جب بھی دماغ میں آتا ہے ایک سٹا سسٹم، ایک پنٹنگ جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے لوگوں کو؟ کیا یہ وجہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے کہ اس وجہ سے لوگ مارکیٹ کی طرف نہیں آ رہا ہے، یا آپ کے خیال میں جو 2008 میں ہوا، جو اس سے پہلے ہوا 99-98 کے اندر ہوا، وہ سارے فیکٹرز سے جو مارکیٹ کے اندر پارٹیسپینٹس آنے نہیں دیتے؟ آپ کی کیا اس بارے میں؟ دیکھیں میرے ویو میں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک ریزن جو آپ نے دیا 2008 میں ہوا، دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن، اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی دا ریزن فرام دی انویسٹر سائڈ بٹ آلسو فرام دا بروکریج ہاؤس سائڈ. اور اس کا ریزن یہ ہے، فار ایگزامپل اگر ایک واک ان کلائنٹ آتا ہے تو اب بروکریج ہاؤس از ویری ہیسیٹنٹ ٹو اوپن دیٹ پرسنز اکاؤنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے رولز نکال دیے ہیں، نو یور کسٹمر کی ریگولیشنز نکال دی ہیں، اینڈ ایس سی سی پی بھی اس کو انفورس کرتا ہے کہ آپ جس کا اکاؤنٹ کھولیں آپ اس کو جانتے ہوں تاکہ کوئی اس میں ٹریڈنگ میں بعد میں ایشوز نہیں آئیں. آپ اس کو ریگولرلی اسٹیٹمنٹس بھیجیں، وہ بندہ لوکیٹ ہو سکے، کوئی اس میں ایشوز نہ آئیں. تو دونوں طرف سے ایک ہیسیٹنس ہے. انویسٹرس کی سائڈ سے ایسے بروکریج ہاؤسز کے ساتھ کام کرنے میں ہیسیٹنٹ ہیں وہ کیونکہ 2008 میں ایشوز آئے ہیں، اور بروکریج ہاؤسز کی طرف سے یہ ریزسٹنس ہے کہ ہر بندے کا اکاؤنٹ آبویسلی اتنے آرام سے نہیں کھولا جائے بیکاز بعد میں کمپلائنس ایشوز آ جاتے ہیں. سو ایک تو ریزن یہ ہو گیا. سو بیکاز آپ کو اپنے کسٹمرس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو جاننا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے اویئرنیس پہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے، ابھی ایس سی سی پی نے اسٹارٹ کرا ہے اور آئی سی ایم کے تھرو وہ کر رہے ہیں ایز آئی ریڈ فرام دا نیوز پیپرز اور جو پریزنٹیشنز میں نے اٹینڈ کی. بٹ آئی تھنک ہمیں اور اس میں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایفرٹ بہت کم ابھی ہو رہی ہے، اس کو ہمیں ایک انہانس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام بندے کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور لاسٹلی آئی ووڈ سے کمپلائنس، ابھی جو ہماری مارکیٹ ہے دیٹ از ویری اوور ریگولیٹڈ. ٹھیک ہے. آپ نے اتنے زیادہ مشکل بنا دیا ہے ٹریڈ کرنا کہ آپ پہلے 18 سائن کریں، آپ ادھر یہ کریں. اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. واقعی اوور ریگولیٹڈ جس کی آپ نے بات کی یہ ہے، یہ فیکٹ ہے. ہم ہمیشہ کیونکہ وہ چیز فالو کرتے ہیں جو بڑی مارکیٹس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے، نہ ہماری مارکیٹ اتنی بڑی ہے جتنی بڑی مارکیٹس ہیں، لیکن ہم ہر وہ چیز اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بڑی مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پہلے سے بڑا مشکل گراؤنڈ ہے، لوگوں کو پہلی ٹریڈنگ کی ایکٹیویٹی جو ہے یا ٹریڈنگ کی جو ہے نو ہاؤ اتنی نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر کس طرح انٹری لینی ہے، کس طرح لیکوڈیٹی ہوتی ہے، کیا پارٹ لینا ہے، کس طرح ایکسپوجر لینا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بالکل اویئرنیس نہیں. پھر اس طرح کی ریگولیشن جب سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کے اور ہمارے لیے اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایک نیا جو پارٹیسپینٹ ہوگا اس کے لیے تمام چیزیں کتنی کمپلیکیٹڈ ہوں گی. تو دیٹ واز اونلی ریزن. ایک پوائنٹ میں اور مینشن کروں گا کہ ایک عام بندہ اگر آپ کی مارکیٹ میں آ بھی جاتا ہے تو وہ کس طرح کا شیئر لے سکتا ہے. بیکاز وہ شیئر اب زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ جو سب سے سستا ہو وہ لیا جائے. بالکل. اور جو اچھے بلو چپ شیئرز ہیں وہ اتنے زیادہ اوور پرائسڈ ہیں کہ وہ ایک عام بندے کی رینج میں نہیں آتے. تو آئی تھنک دس از ویئر دی ایس سی سی پی آلسو نیڈس ٹو ڈو مور ایفرٹس. اسٹاک ایکسچینجز نیڈ ٹو ڈو مور ایفرٹ تاکہ شیئرس کو اسپلٹ کرا جا سکے، اس کی ویلیویشن اسپلٹ کری جا سکے، ایک عام بندے کی ریچ میں آ جائے وہ. اینڈ آئی ہیو سیڈ دیٹ پریویسلی آلسو ان یور پروگرامز اینڈ آئی کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ بیکاز انٹل اینڈ انلیس ہم اچھے شیئرز عام لوگوں کو دلوائیں گے، اگر ایک عام بندہ آتا ہے اور وہ ایسا شیئر لے لیتا ہے جس میں اس کو نقصان ہوتا ہے یا وہ کمپنی لاس کر رہی ہے تو وہ کیسے کسی کو ریکمینڈ کرے گا مارکیٹ میں آنے کے؟ بالکل نہیں کر سکتا. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران، کچھ اناؤنسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کچھ اناؤنسمنٹ ہمارے پاس ہے. پی ٹی سی ایل کی جو ہے اناؤنسمنٹ جو ہے یہاں پر میرے پاس موجود ہے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ جو ہے وہ اپنے ریزلٹس پوسٹ کر رہی ہے، اور پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ہے وہ 7.21 بلین ہے for the year ended on June 30th, which was 3% high and lower than 7.42 billion earned in the previous year. یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر 3% کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی تھی. اس کے علاوہ
علاوہ جی ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کی ہوتی ہیں, اور جو لوگ شیئر خریدتے ہیں وہ یقیناً سوچتے ہیں کہ پے آؤٹس اچھے ملیں گے, بونسز ملیں گے, ڈیویڈنڈ ملیں گے. یہاں کیا صورت حال ہے؟ دی ارننگ پر شیئر EPS واز کیلکولیٹڈ ایٹ 1.41 اگینسٹ 1.46 ان FY 2011. یہ کچھ ہے اکارڈنگ ٹو دا پروفٹ لاس اکاؤنٹ آف دا کمپنی اویلیبل ود دا کراچی اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک ہے جی, تمام چیزیں یہاں پر مینشن کی ہوئی گئی. اور کچھ کمپنی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا ایکسپیکٹیشنس کی, تو یہاں پر کمپنی نے کسی قسم کا پے آؤٹ جو ہے وہ نہیں اناؤنس کیا ہے جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو عمران یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور PTCL کی جو ہم کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے, اور ایکسپیکٹیشنس تو کچھ آئی تھیں, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کا پے آؤٹ یا بونس یا کسی قسم کا کیش ڈیویڈنڈ نہیں ہوتا, تو پھر میرے خیال میں لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ آگے جب انویسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کے بارے میں. آپ کی کیا رائے؟ آئی تھنک یہ ایک ریزن ہے PTCL سے لوگوں کی ایک عام انویسٹر کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ دیٹ وڈ پے آؤٹ, لوگوں کو پے آؤٹ کریں گے یا ایٹ لیسٹ تھوڑا تو ڈیویڈنڈ دیں گے. بٹ ڈسپائٹ کنسالیڈیٹڈ ارننگ آف 2.24 انہوں نے کوئی پے آؤٹ نہیں دیا. ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ شاید انٹرم ڈیویڈنڈ آگے دے دیں, بٹ سیئنگ دیٹ اس کے ریونیو ایکسپیکٹیشنز جو بیکاز آپ نے پرائس میں اتنی زیادہ ڈکلائن اس لیے نہیں دیکھی کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آج کل اخباروں میں پڑھا بھی ہوگا کہ ICH کی بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنل کلیئرنگ ہاؤس بنایا جا رہا ہے. اس کے ریونیوز اینٹیسپیٹڈ ہیں کہ جمپ کر جائیں گے, یعنی نیکسٹ جو اناؤنسمنٹ آئے گی اس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب یہ جو موومنٹ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو پاسبل اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ICH والا تو اس کے ریونیوز میں کافی انکریمنٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آبویسلی وہ اگر ابھی ان کو 1 سینٹ ملتا ہے اس کی جگہ انکمنگ کالس پہ, اس کی جگہ انہیں 8 سینٹس ملیں گے, تو دیٹ وڈ بی اے ریونیو جمپ فار دیم. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا جی, کچھ ATRL یعنی اٹک ریفائنری کے حوالے سے بھی اناؤنسمنٹ اسکیجول ہے, اور 17 کو جس کی اناؤنسمنٹ اسکیجول ہے. پہلے تو اٹک ریفائنری کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز, آپ کی کیا کیلکولیشنز کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی آئل سیکٹر کے شیئرز ہیں, آئی تھنک اس میں والیٹیلٹی بڑی دیکھی جاتی ہے بیکاز آف انٹرنیشنل آئل پرائسز اینڈ آلسو ویلیویشن بیسس پہ. سو آئی وڈ بی ویری کوشش گیونگ آؤٹ اینی نمبرز ناؤ بیکاز بیکاز آف دیٹ ریزن. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا جی, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور کچھ آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے ہم ایک دن پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, اور یہاں پر عمران آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ 28% کا فال جو ہے اس دفعہ دیکھنے میں آیا ہے پروڈکشن کے اندر. اور ریزن جو سب سے امپورٹنٹ جو ہائی لائٹ کیا گیا وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر پروڈکشن کا جو پروسیس ہے تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریلیجیس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے اس منتھ کے اندر اگست کے اندر ہم نے دیکھا تھوڑی سی کم رہی ہیں. آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے کیا آپ کی انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں باہر سے بہت ساری آپ کی امپورٹڈ کارز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ڈینٹ ضرور کرا ہے آپ کی لوکل پروڈکشن. ٹھیک ہے, نمبرز آپ کے سامنے آپ روز پیپرز میں پڑھتے ہیں, بٹ سیئنگ دیٹ ڈسپائٹ آل آف دیٹ آپ کی جو ریکارڈ نمبر آف نیو کارز آر کمنگ آن دا روڈ, ڈسپائٹ آپ کی باہر سے امپورٹڈ کارز بہت زیادہ آ رہی ہیں. گورنمنٹ پالیسیز میں وہ کہتے ہیں کہ فیوریبل اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں, انرجی کے ایشوز ہیں اور ہیں, بٹ سیئنگ دیٹ آپ کی ریکارڈ نمبر آف نیو کارز بینگ اسمبلڈ ان پاکستان آر کمنگ آن دا روڈس. سو آئی تھنک دا سیکٹر ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل, اٹس ڈوئنگ پریٹی ویل. اے لٹل مور بوسٹ probably is needed, but I think investors can anticipate اچھے ڈیویڈنڈ پے آؤٹس. ٹھیک ہے, اور جس طرح کی پرائسنگ رہی ہے یا پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے, جو لوگ امپورٹ پارٹس ہیں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, تو ارننگس تو آٹومیٹکلی اس افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کچھ بات ہو جائے سیمنٹ کے حوالے سے. سیمنٹ کے آف ٹیک کے بھی ہمارے پاس نمبر آئے, ایکسپورٹس کے نمبر بھی ہم آئے, تھرو آؤٹ دا ہم ایئر اس کو ڈسکس کرتے رہے سیمنٹ کے حوالے سے. یہاں پہ چاہوں گا کہ پروگرام میں اب تھوڑا سا وقت کیونکہ کم ہے, اس کو بھی کنکلوڈ کریں. سیمنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا آپ جس طرح کے پے آؤٹس لگے ہیں, ایکسپیکٹیشنز جو تھیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. آنے والے وقت میں کس طرح دیکھ رہے ہیں سیمنٹ سیکٹر کو, لانگ ٹرم پلانر جو ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ جاننا چاہتے ہیں آنے والا وقت کیسا ہے سیمنٹ کے لیے. دیکھیے پہلے تو آپ نمبرز دیکھ لیں کہ جولائی اور اگست کے نمبرز کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جولائی اور اگست میں ہم نے سلائٹ ڈکلائن دیکھا ہے سیمنٹ کے نمبرز. ٹھیک ہے, 1.6% اور 2.8% یا 2.8% کے قریب 4% ہم نے دیکھا ہے اس میں ڈکلائن. ناؤ سیئنگ دیٹ اگر آپ اس کی فردر انالیسس کریں تو ٹھیک ہے, اس کا ریزن بارشیں بھی ہو سکتا ہے, اس کی ایکسپورٹس بھی ہماری تھوڑی سی ڈینٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن گوئنگ فارورڈ میں پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں, انٹل اینڈ انلیس ہم لوگ کوئی کانکریٹ پروجیکٹ ڈیمز کی اس پہ اناؤنس کریں,
the sector is doing pretty well. مطلب آپ کی انٹرنیشنل کول پرائسز نیچے آئی ہوئی ہیں, آپ کے جو پلانٹس ہیں لائک ڈی جی وغیرہ اس میں انرجی ایفیشنسی پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ سیونگز آ رہی ہیں. اور آپ اگر اسپیسیفکلی ڈی جی کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کی ارننگز کتنی گرو کری ہیں, بٹ دیٹ از ون آف اس میں ایک ون آف ٹیکس کی ریورسل ہے جس وجہ سے اس کی وہ زیادہ, اور آل ٹائم ہائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیٹیبلٹی جو ہے شو کی بڑی اچھی اناؤنسمنٹ رہی ہے ٹی جی کی, جو ہم کل اس کو بھی ڈسکس کر رہے تھے, کافی ہماری اس کے اوپر ڈسکشن رہی ہے. اب آنے والے وقت کے لیے کیا رکھتا ہے مارکیٹ کے اندر, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ والی نیوز آئی, مارکیٹ جو ہے وہ اس کو انکوپریٹ کیا اور اس لیول تک آ گئی کہ 15,300-400 کے لیول تک آ گئی. آنے والے وقت کے لیے کیا سمجھتے ہیں اب, کیونکہ کچھ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونے کے لیے جا رہی ہے آپ کے پاس اتنا اسپیس ہے کہ 58 اور بیس پوائنٹس جو ہے اس میں کم ہو سکتے ہیں, یعنی اتنا آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی گنجائش ہمارے پاس ہے, اور انفلیشن کے کرنٹ نمبر دیکھتے ہوئے لگتا ہے آنے والے وقت میں ایڈجسٹ کر لیں گے ہم لوگ؟ اس سے پہلے میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ جو کمپنیز پے آؤٹ کم کرتی رہی ہیں, فار ایگزامپل آپ نے سیمنٹ کی بات کی تھی, تو اس پہ جو کمپنیز پے آؤٹ کم کرتی رہی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انویسٹرز کو یہ کیسے زیادہ بہتر پے آؤٹ کر سکتے ہیں ڈسپائٹ سچ ہائی ارننگز. ٹھیک ہے, ہم نے بیچ میں سے بات سنی تھی کہ ایس سی سی پی رولز نکال رہا تھا کہ ان کمپنیز کو فورس کرا جائے گا کہ آپ 30% یا 40% یا 50% آف دا ریونیوز اپنے پے کریں. ٹھیک, تو ایسی کوئی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید اس سے اس سیکٹر پہ فرق پڑ جائے. ٹھیک ہے, گوئنگ فارورڈ کی اگر آپ بات کریں تو آئی تھنک مارکیٹ لکس ویری گڈ فرام ہیئر. ٹھیک ہے, آج کل کی ایکٹیویٹی آپ دیکھیں والیومز ہو رہے ہیں, بٹ اچھے اسٹاکس ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں. گوئنگ فارورڈ آپ کی 2-3 مین چیزیں اینٹیسپیٹیڈ ہیں. ایک تو جیسے آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, ٹھیک ہے, انٹرسٹ ریٹ ایوری بڈی از ایکسپیکٹنگ کہ دے ول کم ڈاؤن, اور اگر اور نیچے آ جاتے ہیں تو ایون عام انویسٹر کے لیے وائبل نہیں رہے گا کہ وہ بینکس میں اپنے پیسے رکھیں. بالکل بالکل. سو وہ پیسہ کدھر آئے گا, وہ یا تو لینڈ میں آئے گا یا وہ اسٹاک مارکیٹ میں آئے گا یا اور آلٹرنیٹیو بزنسز میں جائے گا, ٹھیک ہے, جس کا چانس مجھے بہت کم نظر آتا ہے. بالکل. سو اپارٹ فرام دیٹ آپ کی اور میجر کیا چیز ہو رہی ہے, آپ کی ہمارا ایک ڈیلیگیشن ابھی کل ہی آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا کہ ایم ایس سی آئی سے ملنے لنڈن گیا ہوا تھا تاکہ ہماری اس کو اپ گریڈ کرا جا سکے, ہمارے مارکیٹ اسٹیٹس کو فرنٹیئر مارکیٹ سے اپ گریڈ کر کے ایمرجنگ مارکیٹس میں ڈالا جا سکے. ٹھیک ہے, آئی تھنک اگر وہ ہو جاتا ہے, ان کی ہم ریکوائرمنٹس آلریڈی یا آلموسٹ میٹ کر رہے ہیں, جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں کہ آپ اس میں ریگولیشنس کو امپروو کریں, وہ ہم نے کیا. ہم نے نو یور کسٹمر, باقی ریگولیشنز, نیشنل کلیئرنگ کی ریگولیشنز, وہ ساری ہم نے امپروو کی ہیں. ٹھیک ہے, فلوٹ بیسز ان کی ایک اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اپنی فلوٹ بیسس کو امپروو کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل, اور اس کی وجہ یہ آپ آج ہی کی اگر ایکٹیویٹی دیکھیں تو وہ آپ کی مارکیٹ بڑھی ہوئی ہے, بٹ آپ کے جو بلو چپس ہیں یا جو آپ کے میجورٹی جو شیئرز ہیں وہ یا تو نیچے ہیں یا وہ اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہے, آلدو یور انڈیکس شوز کے مارکیٹ آپ کی بڑھی ہوئی ہے. سو آپ کا انڈیکس 15,000 سے اوپر کھڑا ہے, بٹ ویلیویشنز آپ کی لوگ کہتے ہیں 10,000 والی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ویل عمران, پروگرام میں وقت کیونکہ ختم ہو چکا, اور انشاءاللہ اس پہ آگے آنے والے وقت میں آپ سے جو ڈسکشن کریں گے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ لے کر آ گئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن رہے گی. ویل تھینک یو جوائننگ اس ٹوڈے. نہیں, آج کا پروگرام تھا اور کچھ بات ہو رہی تھی ہماری مارکیٹ کے حوالے سے, اور جیسے عمران خلیل یہاں پر موجود تھے, اپنا انالیسس شیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ. تو یقین کافی سارے سوال ایسے تھے جو آپ نے ہمیں بھیجے, میں نے کوشش کی اپنے ایکسپرٹس تمام کے بارے میں بات ہو. پروگرام کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور آگاہ کرتے رہیں, اور اپنی فیڈ بیک ضرور بھیجیں. بھیجنے کے لیے پتہ ہمارا نوٹ کر لیجیے, feedback@businessplusTV.pk پہ اپنے کوشچنز اور فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ پوسٹ مارکیٹ شو میں حاضر ہوں گے. محمد یاسر کو کیسی ہاٹ لائن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.